बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 3.5 साल हो गए हम और अवाम सारे इस इंतज़ार में है कि हुकूमत परफॉर्म कब करेगी, कब डिलीवर करेगी, कब लोगों की ज़िंदगियां बदलेगी। लेकिन तरमीम पर तरमीम आ रही हैं। अब शहर इक़्तिदार में 28वीं तरमीम की गूंज सुनाई दे रही है। ये शोशे आ कहाँ से रहे हैं? ये शोशे आ रहे हैं, फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना। अच्छा। अंदाज अपना अपना डायलॉग 51 सेकंड का है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में 3 पुरस्कार पैगामात की बाज़गश्त है। और जब आप उन तीनों को मिला के देखते हैं तो आपको एक ही बात समझ आती है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। सही। जो असल फैसला साज है, कोई उसको एस्टेब्लिशमेंट कहता है, कोई मुक़्तदरा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो असल फैसला साज हैं उन्होंने इस हुकूमत पर, इन तमाम सूबाई हुकूमतों पर और तमाम हुक्मरानों पर अदम एतमाद कर दिए। सही। पहले लित्तर परेड या जुल्मो सितम हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की लित्तर परेड का टाइम आ गया और आने वाले महीनों में आपको उसके बहुत से ट्रेलर नजर आएंगे। सही। अब ये गेम एग्जैक्टली कहाँ जाती है ये तो आपको पता है ना, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत है, मुमकिनात का खेल है, लेकिन शोशे कहाँ से आ रहे हैं? शोशे आ रहे हैं जनाब बचपन का सपना। हमारा शुरू से यही ख्वाब था, एक ही ख्वाब था। पिछले 50-60 साल से हमें ख्वाब देखते आ रहे थे, वो ख्वाब ऐसे है। सही। बरसों से पाला हुआ, दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा। बजाज, हमारा बजाज। बस इस सीन के आखिर में जो है ना, वो डंडा सर पे जो पड़ता है, पारेश रावल है, उसके सर पे डंडा पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं ना कि आपने 28वीं आईनी तरमीम लानी है, जब आप ये कहते हैं कि आपने छोटे इंतजामी यूनिट बनाने हैं, जब आप ये कहते हैं कि जो मौजूदा NFC का फॉर्मूला है या जो वसाइल की मौजूदा तकसीम है, वो और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। सही। जब आप ये कहते हैं कि आपको अगर इस मुल्क को तरक्की देनी है तो आपको फलां 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 आईनी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी और इस निज़ाम को ऐसे तब्दील करना पड़ेगा। सही। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसको सदारती निज़ाम में कन्वर्ट करना है या आपको इसको फलां निज़ाम में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब एक बात तो वाज़ेह है कि आपने मौजूदा हुकूमत पे अदम एतमाद कर दिया। यानी मौजूदा हुकूमत का है जनाब, हमने मुआशी टर्न अराउंड कर दिया है। पाकिस्तान 78 साल की तारीख में उस प्रोमिनेंस में नहीं पहुंचा डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जितना आज पहुंच गया। पूरी दुनिया हमारे बारे में बात कर रही है। मोहम्मद बिन सलमान हमें मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हमें ओवल ऑफिस बुला रहा है, शी जिनपिंग से हम ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में मुलाकात कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन जो है वो हमारी आओ भगत कर रहा है, हम फ्रांसीसी ज़बान में गिनती सुना रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव को हम जर्मन वज़ीर ख़ारजा को जर्मन ज़बान में बोल के दिखा रहे हैं, हम एंटोनियो गुतरेस को कोनी की मसाज करके कुछ समझा रहे हैं, हम तैयब अर्दवान को हाथ के इशारों से आम का जायका समझा रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त जब ये कहा जाता है, हम चाहे इश्तिहार में बहुत ज्यादा 460 तस्वीरें लगा रहे हैं मरीम नवाज साहिबा की, हम 60-60 सफ़े के ज़मीमे निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं उड़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान का मौशी टर्न अराउंड हो गया, ये सब कुछ कह रहे हैं। एक तरफ आप ये सारे दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम लानी है और ये निज़ाम इस सारे को तब्दील करना है। इसका मतलब क्या है? अगर तो ये हुकूमत ठीक परफॉर्म कर रही है, अगर तो मुआशी इंडिकेटर्स हमारे ठीक हैं, अगर तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर तो मुल्क में मुआशी पहिया चल रहा है, तो फिर तो आपको उसको तब्दील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 28वीं तरमीम के हवाले से 3 आपको पैगामात इस वक्त शहर इक़्तिदार की फिजाओं में गर्दिश करते हुए सुनाई दें, तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद हो गया। सही। अब सवाल ये है कि जो घी है वो सीधी उंगली से निकलेगा या उसके लिए उंगली टेढ़ी की जाएगी या उसके लिए बाजू मरोड़े जाएंगे। एक है मुनीर फारूक साहब का दावा, जो जाहिर है कि इस बात में लगी लिपटे बगैर रखे बगैर वो ये कहते हैं, वो ये बताते हैं कि मैं पॉलिसी साजों की, मैं इस्टेब्लिशमेंट की, मैं
اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہو گیا, طاقتوروں نے فیصلہ کر لیا, یعنی یہ وہ کہتے ہیں his claim to fame is this, کہ بھئی میرا مقصد ہو گیا, میرا مطلب تو اچھا برا نہیں, میرا تو یہ بتانا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا, میرا کام تو خبر دینا ہے, اور یہ پلان بن گیا, وہ اس طرح کر کے. دوسرا ایک حیران کن طور پر, پہلے تو آپ کو یاد ہے نا کہ کوئی چیز آپ نے کرنی ہوتی تھی, فیلر آپ نے چھوڑنا ہوتا تھا, آپ نے ٹیسٹر پھینکنا ہوتا تھا, آپ نے کسی چیز کو چیک کرنا ہوتا تھا, تو آپ سرویز کراتے تھے, لوگوں کے پاس کوسچنرز بھیجتے تھے, سن گن لیتے تھے, کالمز لکھواتے تھے. اب آسان طریقہ بن گیا, واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج کریٹ کرو, اس کو واٹس ایپ گروپس میں سرکولیٹ کرنا شروع کرو, پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ ٹویٹر ہینڈلز کی زینت بننا شروع ہو جائے, پھر اس کے اوپر گیج کریں کہ ریئیکشن کیا آ رہا ہے. اب طریقہ کار یہ ہے, اب تینوں کام ایک ساتھ ہوئے ہیں, ایک ولاگ, ایک میسج جو بہت سرکولیشن میں ہے, اور تیسرا کالم ہے ایک سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, قمر دلشاد صاحب. جی, اب وہ دلشاد صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ موجودہ نظام میں کسی نہ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں, جبھی وہ نگران حکومت کا حصہ بنے تھے. جی, اور جب آپ اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو آپ کو پلانس بھی پتہ چلتے رہتے ہیں, آپ ان کے بارے میں بات بھی کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کالم لکھا, اور ان کے کالم کا ایک حصہ سہیل آفریدی صاحب کے متعلق ہے, دوسرا حصہ ہے 28ویں آئینی ترمیم کے متعلق. وہاں سے شروع کرتے ہیں, پھر سرکولیٹڈ میسج پہ آئیں گے, پھر آئیں گے جناب منیب فاروق صاحب کے. بالکل صحیح. اور پھر میری جو بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے, اس کے اوپر بات کریں گے. یہ جناب سب سے پہلے جو مخصوص حصہ ہے قمر دلشاد صاحب کے کالم کا, آج کے یعنی کہ جو گزشتہ روز کالم تھا ان کا, انہوں نے کہا کہ جناب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 28ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, جس کے ذریعے ملک میں نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے آئین کے آرٹیکل 239 میں ترمیم کرنے کا امکان ہے. مجوزہ منصوبے کے مطابق نئے صوبے بنانے کے لیے صوبائی اختیارات وفاق کو تجویز کر کے ملک میں ضرورت کے مطابق پہلے سے موجود صوبوں کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے پر غور و فکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر 28ویں ترمیم ہوتی ہے اور اس میں صوبوں کے جو اختیارات ہیں, جو اس وقت معاملات ہیں, وہ وفاق کو منتقل کر کے موجودہ جو صوبے ہیں ان کو تحلیل کر کے آپ نے نئے صوبے بنانے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واحد مطلب یہ ہے کہ مریم نواز will not be the chief minister of Punjab, سرفراز بگٹی will not be the chief minister of بلوچستان, سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, اور مراد سعید سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. مراد علی شاہ کر لیں. ہاں, مراد علی شاہ, مراد علی شاہ جو ہے وہ سندھ کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. یعنی پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں حکومتیں ختم ہو جائیں گی, مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی ایک صوبے میں جو حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کو اس کو وقوع پذیر کرنا ہے, اگر آپ کو اس کو معرض شہود پر لانا ہے, آپ نے اس کو لمحہ موجود میں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھنا ہے, تو اس کے لیے دی اونلی وائبل تھنگ وچ لائک جو آپ کو نظر آتی ہے ٹینجیبل, اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ موجودہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور نئے صوبوں کے سیکریٹریٹ بننے, انتظامی ڈھانچہ بننے, وہاں کے فنڈز کے طریقہ کار طے ہونے, وہاں پر الیکشنز ہو کے حکومتیں آنے تک, یہ 60 دن کی 90 دن کی نگران حکومت کا کام تو نہیں ہے نا. یہ ایک ایسی وفاقی حکومت جو شہباز شریف کی وفاقی حکومت ہے, جو اتنی مضبوط بھی نہیں ہے, اس کے کرنے کا کام تو نہیں ہے نا. یعنی ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ نے موجودہ ساری حکومتوں کو گھر بھیج کے ترمیم کر کے اس کے بعد آپ ایک ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ لے آئے, اور پھر وہ 2 سال کی ٹرانزیشن, 3 سال کی ٹرانزیشن, اور پھر اللہ حافظ 28-29 میں جا کے کوئی الیکشنز, یا 26 میں الیکشن, اور پھر نئے معاملات کی طرف. اس میں جو لکھا گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی اس وقت گیم جسے کہتے ہیں نا کہ کھینڈ گئی ہے, کیونکہ جو واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہونے والا میسج ہے نا, جو کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس کی زینت بھی بنا, اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے نا, اس میں ڈیٹیل ہے, لیکن ڈیٹیل میں حیران کن بات یہ ہے کہ جو ٹائپو مسٹیک تھی نا, وہ اسی طرح پیسٹ کی گئی ہیں, فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, وہ بھی ایز اٹ از گئی ہیں. جہاں پر آئے گا کو آئے بگا لکھا ہوا ہے نا, وہ سب میں بگا ہی ہو گیا ساری جگہ پہ. اچھا جی,
مجوزہ منصوبے کے مطابق نئے صوبے بنانے کے لیے صوبائی اختیارات وفاق کو تجویز کر کے ملک میں ضرورت کے مطابق پہلے سے موجود صوبوں کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے پر غور و فکر ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں محسوس ہوتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی ضمانت رائے گاں جائے گی، جبکہ ان کا اپوزیشن لیڈر بننے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب حکومت مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے پر غور و فکر کر رہی ہے، یعنی حکومت نے اپوزیشن لیڈر بنانا ہے۔ یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں پہلی دفعہ ہوگا۔ ویسے ہی ہوگا نا جیسے کشمیر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت بنائی، پھر اپنی ہی حکومت گرائی، پھر اس کو گرا کے پھر اپنی حکومت بنا لی، اور اب اپوزیشن میں بھی خود بیٹھے۔ اچھا، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر ریاض صادق کو یہ اختیار حاصل ہے۔ دراصل محمود خان اچکزئی کی اب وہ پوزیشن نہیں رہی جو 1990 کی دہائی میں ان کو حاصل تھی، جب ان کی ایک آواز پر بلوچستان میں آئے دن پہیہ جام ہڑتال ہوتی تھی۔ اب ان کا اثر کوئٹہ کے ایک آدھ بازار تک ہی رہ گیا۔ ادھر اہم حلقوں میں یہ تجاویز زیر غور ہیں کہ مجوزہ 28ویں ترمیم، جس کا مقصد اہم اصلاحات کے ذریعے پاکستان کو مضبوط معاشی ملک بنانا ہے، کے بعد 2026 کے آخر میں اثر نو الیکشن کرا دیے جائیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ آئندہ الیکشن میں ملک کی کئی اہم شخصیات منظر سے یکسر غائب ہو جائیں گی۔ اقتدار کی راہداریوں میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ قومی اسمبلی میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر 28ویں ترمیم کے دوران رخنہ اندازی کی گئی تو اس کے مضمرات ان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صدر کو حالیہ ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت جو استثناء دیا گیا ہے وہ آئینی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ نئی مجوزہ ترمیم میں 18ویں ترمیم کے بنیادی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس اب ترپ کے پتے نہیں رہے۔ اگر وہ اتحادی حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے تو حکومت پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ پیپلز پارٹی نہ صرف صوبوں میں اپنے گورنر سے محروم ہو جائے گی بلکہ پارٹی کے اندر سے کوئی پارلیمنٹیرین گروپ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جب آپ اس کالم کو ملائیں گے نا جو منیب فاروق صاحب نے دعویٰ کیا جی، تو پھر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا کہ جو نیکسٹ بیسٹ تھنگ کی بات ہو رہی ہے نا وہ کیا ہے۔ لیکن اب دوسرے نمبر پہ آپ ذرا پہلے یہ سنیں کہ جو واٹس ایپ کے اوپر میسج سرکولیٹ کی، مجوزہ 28ویں ترمیم لگ پتہ جائے گا جدوں صدر نواں اے بگا آئے گا۔ ہاں، وہ ٹائپو انہوں نے ایسے ہی آگے چلائی ہے نا۔ اس سے پہلے صوبے ختم، صوبائیت کا کارڈ ختم، صوبائی اسمبلیاں بھی ختم کہا جا رہا ہے۔ 28ویں ترمیم کے ذریعے صوبے ختم جبکہ 12 نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے سالانہ اربوں روپے کی بچت بھی ہوگی۔ تمام ڈویژن سے وفاقی سٹیٹس کا قیام عمل میں آئے گا، ہر ڈویژن کی ایک سٹیٹ عمل میں لائی جائے گی۔ لفظ صوبائی صوبائیت کا تصور ختم ہوگا۔ 38 فیڈرل سٹیٹس کے گورنر لوکل گورنمنٹ کے نظام سے سٹیٹس کو چلائیں گے۔ فیڈرل گورنر صدر مملکت کو جواب دہ ہوں گے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ صدر کو تاحیات امیونٹی اور پھر صدر کون بن رہا ہے۔ ہر سٹیٹ گورنر اپنے متعلقہ اضلاع کی پولیس ڈی سی کا سربراہ ہوگا۔ ہر تحصیل سے ایک ممبر قومی اسمبلی کا انتخاب کیا جائے گا۔ ہر ضلع سے ایک سینیٹر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ صوبائی اسمبلی، وزراء، مشیران، اسمبلی سیکریٹریٹ کے اخراجات ختم ہو جائیں گے۔ تمام سٹیٹس کو فیڈرل گورنمنٹ سے براہ راست سالانہ فنڈز منتقل ہوں گے۔ پاکستان کو اس طرح سے سالانہ سینکڑوں ارب کی بچت کے ساتھ ساتھ عوام کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں گی۔ یعنی وہ جو اربوں انڈے، اربوں آملیٹ اور اس کے لیے بریڈ بھی جو ہے وہ میں ہی دوں گا، آملیٹ کا راجہ بن جاؤں گا۔ یہ میسج سے آپ کو فیلنگ آتی ہے نا۔ اب اس میں جو فیلنگ آتی ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ اچھا، اب اس سارے کو لپیٹنے سے پہلے جو اس پہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اس پہ آنے سے پہلے ذرا منیب فاروق صاحب جو ہے نا ان کے 28ویں ترمیم کے حوالے سے دو چٹکلے، میں اس کو ذرا تھوڑا نا فاسٹ پلے 1.5 کی سپیڈ کے اوپر جو ہے وہ کرنے لگا ہوں، یہ سنیں ذرا۔ مہربانی۔ اب آ جائیں آپ 28ویں ترمیم کے اوپر۔ وہ کہا جا رہا ہے جی، وکیل ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ 28 وہ اگلے سال بجٹ سے پہلے آنی ہے۔ اب وہ اپریل میں آئے، مارچ میں آئے، مئی میں آئے، بجٹ سے پہلے، میں تو نہیں کہہ رہا، آئی تھنک وہ مارچ اپریل میں آنی ہے۔ اس کا تعلق بجٹری معاملات سے بھی ہے، اس کا تعلق NFC کے فارمولے سے بھی ہے۔ اب جو فیصل چودھری صاحب انہوں نے کہا 18ویں ترمیم ختم کرنے سے پیپلز پارٹی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ بلاول صاحب نے کہا تھا کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اب ہوگا یہ کہ انگریزی میں ایک لفظ ہے اف ناٹ دس دین دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ، یعنی کہ اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی، یہ نہیں مل رہا، تو اس کے قریب ترین اور اچھی چیز مل جائے۔ تو
یہ فارمولا جب ان شخصیت سے میں نے پوچھا کہ کیسے پیپلز پارٹی کو، انہوں نے کہا یہ فارمولا ورک آؤٹ کریں گے، یہ کام تو کرنا ہے کیونکہ کسی میں پیسے نہیں ہیں اور پیسے بھائی لانے ہیں، یہ تو فارمولا طے ہے، اچھے بچے بن کے کریں گے تو اچھے بچے بن کے ہو جائے گا، نہیں تو لڑائی لڑ کے ہوگا. میں نے کہا بھائی پیپلز پارٹی تو اس کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتی ہے، بلاول صاحب کی کلیئر پوزیشن ہے اس کے اوپر. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ آپ وقت سیاست ہے نا، سیاست میں بہت کچھ چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، تو ہم پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ آن بورڈ لیں گے اور ان کے ساتھ ایک بہتر فارمولا ورک آؤٹ کریں گے. میں نے کہا وہ تو 1% کو بھی آپ کہتے ہیں 10% کم کر دیں صوبے تو وہ تو آدھے پرسنٹ پہ بھی نہیں مانیں گے. میں نے کہا اچھا نہیں آپ فکر نہ کریں نا، ہو جائے گا. اچھا اب یہ دوسرا بھی سن لیں. اب 28ویں ترمیم کا بھی سن لیجیے مکمل. میں اب آپ کو اس وقت یہ کنفرم خبر دے رہا ہوں، حکومت کا ارادہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے اندر تبدیلی کرنی ہے، وہ 28ویں ترمیم میں ہو 29ویں میں ہو. یہ پتھر پر لکیر کے طور پر لکھ لیا گیا ہے کہ یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. آپ 10 SIFCs بنا لیں، آپ فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب کی شخصیت جیسی 10 اور شخصیات لے آئے، شہباز شریف صاحب کے اپنے 10 اپنی طرح کے لوگ اور لے آئے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ اس وقت کنسنسس ہے پاکستان کی حکومت یعنی PMLN اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ نے اس فارمولے کو ریوائز کرنا ہی کرنا ہے، ایسے ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. اگلی ترمیم کے اندر لوکل باڈیز، صوبوں کے معاملات کے اندر کوشش کی جا سکتی ہے، یہ وزارت تعلیم، وزارت صحت، پاپولیشن، یہ سب کچھ اس کی کوشش کی جا سکتی ہے. نمبرز کیسے پورے؟ کل بھی PTI سے تعلق رکھنے والے چند سینیٹر صاحبان حکومت کی دسترس میں تھے اور وہ موجود تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے بیک اپ کے طور پر. قومی اسمبلی میں بھی اس طرح سے ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا. حکومتی اتحاد حکومت اپنے آپ کو مضبوط کرتی جا رہی ہے. اچھا اب یہ آپ نے سن لیا کہ پاکستان اور موجودہ جو فارمولا ہے اس NFC کا اس کے تحت بھی نہیں چل سکتا. میری 2-3 لوگوں سے میں نے اس کے اوپر بات کی، شہر اقتدار کی اہم شخصیات. وہ کہتے ہیں یار دیکھیں اب پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ساری کی ساری تھیریز جو ہے نا، وہ لگتا ہے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جو کچھ ہم ہوتا دیکھ چکے ہیں 3.5 سال میں، اس کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اب ہمارے سامنے براڈلی 4 پاسبلٹیز ہیں. پاسبلٹی نمبر 1 یہ ہے کہ واقعی یہ سب کچھ جو کہا جا رہا ہے یہ کرنا ہے. یہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت قائم نہیں رہے گی، آپ ایک لمبے انٹرم سیٹ اپ کی طرف جائیں گے، سارا سٹرکچر ڈھانچہ تبدیل ہو جائے گا اور ایک فریش انتخابات ہوں گے. صحیح، یہ ایک پاسبلٹی. دوسری پاسبلٹی کیا؟ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس میں جو چھوٹے صوبوں والی بات ہے، چھوٹے انتظامی یونٹس والی بات ہے، جس طرح منیب فاروق نے کہا کہ if not this then the next best possible thing، یعنی اس سے بہتر، یعنی کہ اگر یہ نہیں ملتا، iPhone 16 Pro Max نہیں ملتا تو S25 اچھا وہ والا جو آپ کے والا ہے نا، وہ والا مل جائے. وہ کون سا ہوتا ہے مجھے تو اس کا ماڈل نہیں پتا، سیمسنگ جو بھی ہے وہ S25 ہے نا، اسی طرح وہ 25 16 نہیں تو 25 وہ مل جائے. تو اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ فیس سیونگ مل جائے گی. جس طرح ابھی انہوں نے کہا نا، یا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت مولانا نے کہا تھا کہ وہ کالے مومی لفافے میں لپٹا ہوا کالا ناگ، اس کا زہر ہم نے نکال دیا. دیکھیں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کریڈٹ لیا. انہوں نے پیپلز پارٹی نے اس دفعہ کیا کیا جناب، یہ ہم نے صوبائی خود مختاری پہ آنچ نہیں آنے دی. ہم نے جناب جو فیڈرل جو ہے وہ سبجیکٹس جو صوبائی سبجیکٹس ہیں ان کو فیڈرل کو ٹرانسفر نہیں ہونے دیا، NFC والا معاملہ نہیں ہونے دیا، فلاں نہیں ہونے دیا، فلاں نہیں ہونے دیا، کر کے جو اس وقت تک ہونا تھا وہ کروا دیا. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک فیس سیونگ دے دیں جناب. آپ نے ان کو کہا کہ جناب آپ یہ چھوٹے انتظامی یونٹس، یعنی آپ سوچیں نا یہ سیاسی راجدھانیاں، پاکستان مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی فار دیٹ میٹر، یہ کیسے اپنے ہاتھ پاؤں اس طرح سے کاٹ سکتے ہیں؟ اس وقت تو صوبے پیسہ جتنا ہے جو ان کی کلیکشنز ہیں اور پھر جو ان کو وفاق سے ملتا ہے، ان کی تو راجدھانیاں چل رہی ہیں. صحیح جناب راول پنڈی سے شروع ہوتے ہیں لاہور تک، لاہور سے نیچے جناب چولستان کے صحراؤں تک جناب حکومت ہے. کسی نے رحیم یار خان سے جناب صادق آباد سے لے کے ادھر سے DG خان سے لے کے اٹک سے لے کے یہ تمام ایریاز آپ بڑے بہترین انداز میں آپ حکومت کر رہے ہیں. سندھ کی بادشاہت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اب یہ کہاں سے اپنے ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے، اگر ایک ایک ضلع ایک ایک وہ بن جائے گا، پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنیں گی، ہر علاقہ اپنی ضرورت کے مطابق، وہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ چھوٹی سی بھی سیاسی جماعت اٹھے گی، اس علاقے کی ہوگی، اس علاقے کے لوگوں کو کنونس کرے گی، وہاں پر حکومت میں آ جائے گی، وہاں ان کا گورنر بن جائے گا، اس کو وہاں کے فنڈز ملیں گے. تو یہ تو اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتے نا. تو یہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر کارڈ کھیل لے اور اس نے جو چیزیں ریورس کروانی ہیں کروا کے، جو اصل میں کروانا ہے وہ NFC والا معاملہ ہے، وہ تو گیو اینڈ ٹیک جو چیزیں ہونی ہیں
وہ 28ویں آئینی ترمیم میں ہو جائیں. تیسری پاسبلٹی کیا ہے؟ تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یار یہ دونوں کام جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے اور دھڑن دختہ ہے. صحیح. اور چوتھی پاسبلٹی وہی ہے جس کا ہم نے آغاز میں تذکرہ کیا. صحیح. کہ کھانا جو ہے یہ روٹی جو ہے وہ تب بنے گی جب مہمانوں کے جانے کا وقت ہو جائے. ہانڈی تب پکے گی. آپ نے دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم کر دی. ہم اگر 28ویں ترمیم کی بحث نہ چھیڑیں تو اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اب 27ویں آئینی ترمیم بھی ہوگی, آپ کا یہ عذر بھی ختم ہو گیا کہ منصور علی شاہ جیسے جج یا عطر من اللہ جیسے جج یا عائشہ ملک جیسے جج یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, یہ میڈیا ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے, یا اپوزیشن ہمارے راستے میں, وہ سب کچھ ہو گیا. ہمارا سوال کیا ہے پھر؟ کتنی انویسٹمنٹ آئی؟ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. کتنے ہزار ارب کی مزید ٹیکس کلیکشنز, آپ ٹیکس نیٹ کتنا بڑھا چکے ہیں, معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ آپ اصل جینون کوسچنز کی طرف آ جائیں گے. لیکن ہم نے کہا نہیں, ابھی فلاں انگریڈینٹ باقی ہے, ابھی 28ویں آئینی ترمیم. تو اسی بحث میں آپ سال 1.5-2 سال اور کھینچ لیں اس سارے معاملے کو, پھر اس کے بعد کو اگلی بحث شروع کر دیں. ہانڈی تب بنے گی جب مہمانوں کے جانے کا ٹائم ہو جائے. تو یہ اس وقت میرا خیال ہے کہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے وہ شکل نہیں پتا کہ منیب فاروق والی شکل ہے, قمر دلشاد والی شکل ہے, یا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ والے میسج کی شکل ہے. لیکن 28ویں آئینی ترمیم حکومت جتنا مرضی ڈینائی کرے, ہر بندے کے جو انفارمڈ لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم پہ ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. اب وہ پٹارے میں سے ایگزیکٹلی آخر میں کیا نکلتا ہے یہ سرپرائز ابھی باقی ہے. لیکن اگر 28ویں آئینی ترمیم کرنی ہے تو وہ سیدھی انگلی سے بھی نہیں ہوگی, وہ بازو مروڑے بغیر بھی نہیں ہوگی. وہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو دب کے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ جو نمبر گیم ہے پارلیمنٹ میں, یہ بھی بہت تبدیل ہونے کا امکان ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ